या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसनैन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए किराम, काबिल एहतराम, ज़ुल एहतिशाम बरदरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस बाबरकत नूरानी विजदानी लाजवाबुल आसानी महफ़िल में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर इंतज़ामिया महफ़िल बिलखुसूस साहिबज़ादा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रियाज़ उवैसी साहिब और आपके बेटे मोहतरमुल मुक़ाम इज़्ज़त मआब जनाब मोहतरम कौकब रियाज़ उवैसी साहिब और दीगर शहज़ादगान व सज्जादगान, मुरीदीन व मुतवस्सिलीन और मुतालिमीन व मुदर्रिसीन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम जितने भी अहबाब दामे दिल में सुख़न कदम ताउन करते रहे अल्लाह ताला उन सबको बरक़ात कसीरा अता फ़रमाए और जितने हज़रात तशरीफ़ लाए हैं खल्लाक़ आलम सबको बरक़ात कसीरा अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, अगर आप महसूस ना फरमाएँ तो थोड़ा थोड़ा करीब होकर बैठ सकते हैं। या आप तलबा भी अगर थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, अगर आप महसूस ना फरमाएँ तो ये सिर्फ आपको करीब बैठने के फ़ायदा ये होगा कि मुझे भी बात करने में आसानी रहेगी और आप हज़रात के बैठने का हुस्न और ज़ौक़ वो भी पूरा हो जाएगा। आने वालों के लिए भी जगह बनती रहेगी और वो तशरीफ़ फरमा होते रहेंगे। इको बिल्कुल बंद करेंगे, बिल्कुल बंद कर दें, आवाज़ यही रखनी है हमने। अज़ीज़ान मुकर्रम, मैं सबसे पहले इस बात का इजहार ज़रूरी समझता हूँ कि ये मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए बड़े एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है कि इस जगह पे हाज़री का मौका मुयस्सर आ रहा है कि जहाँ से फ़िक्र रज़ा का वो अज़ीम सिपाही जिसने पूरी दुनिया के अंदर नजदियत और राफ़ज़ियत के बड़े बड़े किले गिरा दिए और वहाँ पर मेरे रज़ा का चराग जला। तो यहाँ पे हाज़री दे के मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। साहिबज़ादा साहब का हक़ बनता है कि वो माज़रत करें और आपको बताएं कि हम वो रौनक नहीं बना सके, लेकिन मैं इनको शाबाश देता हूँ और इनकी हौसला अफजाई करता हूँ और आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ। बाबा, बंदे ज़्यादा थोड़े होने से मैं नहीं समझता कि कोई असर पड़ता है, क्योंकि थोड़े हूँ लेकिन हूँ खरे। अगर आपकी ज़ुबानें हूँ तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। कोई ऐसी बंदे थोड़े हूँ और खरे हूँ जैसे बदर में थे, आपके सामने है सारी कैफियत। कोई ऐसी बात नहीं, अगर बंदे थोड़े हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मोहब्बत फरमाते रहे और जाग के बैठे तो इंशाअल्लाह वो जो 5000 में मज़ा होता है उससे मज़ा बढ़ जाएगा। क्योंकि ये सच्ची बात है कि अफराद की क़ुव्वत से सारे काम नहीं ना होते। और दूसरी बात यह है कि जिस रास्ते पे हम हैं, बड़े बड़े लोग दावा करते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात करता चला जाऊं, रास्ते लोगों को नहीं बचा सकते, रहबर बचाया करते। चेहरे बिल्कुल खामोश है। तेरा ख्याल है तलबा के लिए सुभान अल्लाह कहना मुश्किल होता है कि उन्होंने देखना होता है कि केड़ा सीगा कि मैं बोलता पाया मौलवी, तलबा के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है।
اس واسطے اگر آپ محبت فرمائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی نہیں پانی لینے والا میرا خیال ہے دوسرے شہر تو نہیں چلا گیا، بلائیں ذرا اسے پانی جلدی لے کے آئے، بولیں گے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ۔ راستے نہیں بچاتے، ہمیشہ رہبر بچاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا آپ نے یہ بات کیسے کر دی ہے؟ آپ دیکھیں دریا میں بن گیا راستہ، قرآن کی بات کر لیتے ہیں نا جی، میرا ایک اپنا انداز ہے، پتہ نہیں آپ سمجھیں یا مشکل ہو تھوڑی سی۔ دریا میں بن گیا راستہ، وہاں سے ایک لشکر گزر گیا، دوسرا لشکر آیا وہ غرق ہو گیا، اب راستہ ایک تھا، ایک گزر گیا دوسرا غرق ہو گیا، وہ تھا کس کا؟ جو گزر گیا اس کا رہبر موسیٰ تھا، اور جو اسی راستے پر غرق ہو گیا اس کا رہبر فرعون تھا۔ تو راستے نہیں ڈبوتے، رہبر ڈبو دیا کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ لوگوں کے بھی بڑے بڑے رہبر ہوں گے، پر جن کے رہبر کا نام ہی فیض احمد ہو، سمجھ آئی میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں کوشش کروں گا جیسے 10 سال کے بجے میں تقریر کرتا ہوں ویسے ابھی بولوں، یہ آپ پر ہوگا، آپ مجھے سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے، لیکن امید کروں گا 1 گھنٹے کے بعد فقیر آپ کی جان چھوڑ دے گا، کم و بیش پلس مائنس ہو سکتا ہے، اتنی دیر تک آپ توجہ فرمائیں۔ تو الحمدللہ ہمیں تو اپنے رہبروں پہ ناز ہے نا۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، تم اپنے باغوں کا بڑا ذکر کرتے ہو، بزرگوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے، تو میں نے کہا اللہ کے بندے یہی تو بات سمجھنے والی ہے، جس کا باپ ڈاکو ہو نا، وہ جیسا بھی ڈاکو ہو، وہ فقہ کا ہو، وہ حدیث کا ہو، وہ حضور کی عظمت کا ہو، یار یہ دام تھوڑا سا محبت فرمائیے حضرات جو تشریف فرما ہے۔ ڈاکو جیسا بھی ہو، سٹیج پر بیٹھ کر اس بندے سے تعلق رکھنے والا کبھی اس کی تعریف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ساڑھی پنجابی چاہتے ہیں لوکاں مارنی ہے نا ڈانگا، بھئی آپ تیرا پیو تیرا بابا تے ڈاکو سی تے تو کہنے حساب نہ تعریفہ میں کرنا ہے تے جیدہ بابا احمد رضا ہوئے۔ اور جو میری ہری پگڑی کی طرف دیکھ کر پریشان ہے نا جی، آئی ایم رجسٹرڈ اتاری، میں اتاری ہوں، میں انہی کا مرید ہوں اور انہی کے مدرسے سے پڑھا ہوں، لیکن ہر بندے کا رخ اپنا ہوتا ہے، لیکن اب میں نے پہلے کہا تھا تھوڑے میں مینو کھرے چاہیے لینے، زبان سے بول کے بتائیں۔ عزیزان گرامی یہ قدر جن کا بابا احمد رضا جیسا ہو، جس نے بڑے بڑے ڈاکوں کو ننگا کر دیا، سمجھ آ رہی نا؟ وہ اپنے بابے کی تعریف کرتے اچھے لگتے ہیں نا، کیونکہ جب کوئی پوچھے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہم کہیں گے انہوں نے یہی کیا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں ہی نہیں، یہ انہوں نے ہمیں درس دیا ہے۔ عرض خدمت یہ ہے ہم اپنے بزرگوں کا اس لیے دن مناتے ہیں۔ تاریخ نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ جو اپنے بزرگوں کو بھول جاتا ہے تاریخ اسے مٹا کے رکھ دیتی ہے، اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور بزرگ بھی ایسا ہو جس کو یاد کر کے بندہ خوش ہو جائے۔ اور پھر جس امام کا آج آپ یوم منا کے بیٹھے ہیں، یہ ایسا امام ہے کہ جب ہم اپنے امام کا نام لیتے ہیں، خدا کی قسم 2 کام ہوتے ہیں، ایک تو ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے، دوسرا ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ یہ ہے احمد رضا جو ہمارا تاجدار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ لوگ نام لیتے ہوں گے لیکن ڈر ڈر کے، ان کو پتا ہے نا کون تھانوی ہو کر 5 روپے تنخواہ لیتا تھا، انہیں پتا ہے نا کون تھا جو لوگوں کے تلوے چاٹا کرتا تھا، کون تھا جو لوگوں کے دروں پہ جاتا تھا، اور ایک احمد رضا ہے جو یہی کہتا ہے وہ صبح لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہم کسی کی گلی میں کیوں جائیں، ہم اس کی گلی میں جاتے ہیں۔ عرض
خدمت یہ ہے، بہت اچھا اقدام ہے آپ کا، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ خوبصورت باتیں اپنے حساب سے تو میں خوبصورت کروں گا، آپ کا مزاج کا میں واقف نہیں ہوں، اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ پھر اپنی محبت کا اظہار سبحان اللہ کے ذریعے ضرور فرما دیں۔ گرامی قدر حضرات، جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے نا، ذرا اس کا ترجمہ اور پھر اس کے تناظر میں بات آگے لے کے چلیں۔ اللہ کی عالم نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو ہم جب بلائیں گے تو فرمایا ان کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ امام کے ساتھ۔ یہ آزان ہماری تو نہیں ہے، ابھی تو وقت ہی نہیں شروع ہوا۔ میں نے کل جمعہ پڑھایا اسی موضوع پر، تو میں نے کہا مولوی آگ یہ نہیں لگتی ہوتی ہے کہ 3 بجے اذان ٹھوک کر دیتا ہے، تکبیر ہتی پڑھتا ہے۔ یار میں کھالے پریشان ہوئے بیٹھے، یہ نہیں نا مزہ آ رہا، مزہ آئے گا تو بولیں گے نا۔ کہیں کہ قسم چکی ہے کہ 127 دن ترنے چلی سی بیٹھے رہے، اس ترنے طرح نہ بہو اونج بہو جی میں ہون آلے بیٹھے ہوئے۔ میں نے فیس بک پہ میں دیکھتا رہا ہوں تمہارے بہاولپور شہر میں کافی سارے پولیس نے بدتمیزی کی ہے، لیکن اللہ سلامتی عطا فرمائے انہیں جنہوں نے 4 5 10 بندے نظر آ رہے تھے اور سامنے بڑے بڑے کمینے کھڑے تھے، ان کے سامنے بھی لبیک کے نعرے لگاتے رہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور توجہ فرمائیں، جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا تھا، اب جو دھرنا ہے نا خالص مردوں کا ہے۔ جملے تو ہیں پر کم بولو گے، خالص مردوں کا ہے، نہ بیچ میں خسرے ہیں، نہ بازاری عورتیں ناچنے والی، نہ وہاں پر شراب ہے، نہ کوئی بغیرتی ہے، نمازیں بھی پوری، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہوتے ہیں خالص بلکہ اخلص مرد، اخلص ہے یہ مرد، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جب یہ مردان حق میدان میں آئیں گے جن کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، تو پھر دیکھنا کرتے نا آپریشن کیوں نہیں کیا پھر؟ لانا ہاتھ پیوں مانو اٹھے بولو مجھے خوف نہ کوئی ہو جاوے نا، لانا باپے نو ہاتھ ہے۔ یہ اور ہے جو پراڈوں پہ بیٹھ کے بھاگتا ہے، ساڑھا باپا تک کرسی تو نہیں اٹھتا۔ فرمایا قیامت کے دن ہم لوگوں کو جب بلائیں گے نا تو ان کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، فردن فردن نہیں کہا، اب جب آئیں گے تو امام کے ساتھ۔ اب اس کا مطلب کیا؟ یہ قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے جس کی میں نے ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ عزیزو، امام کے ساتھ بلانے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے ابتداء اس کے 4 معنی بیان فرمائے۔ پہلا معنی فرمایا اس امام سے مراد وہ امام ہے جس کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے رہے، کہا جائے گا تو جانا، تو لا اس کو جس کو تم نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، تیرا فیصلہ تیرے امام پر ہی ہو جائے گا، تیرے امام کی شکل دیکھ کر پتہ چل جائے گا تو
تمہیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ امامہ کوئی پتہ چل جانا ہے کہ وہ کیسے؟ میں کہ سنیا کوئی لا بچے نے ویخ تو سینا منحوس شیر نہ حلا ہونا پانی پانی کیوں لگا کہ کبھی زبان بھی اللہ ہو جانا سمجھانے کا پتہ تو تھے چل جانا نا منحوس چہرے. اور پھر میرا خیال ہے کہ جملہ دے چھڑا امام کو پوچھا کہ ظاہر اچھا تو تھا جو ساری زندگی رسول کے نام پہ کھاتا رہا اور کہتا تھا کہ رسول میرے جیسا ہے. تو تھا نا مصلی رسول میں کھڑے ہو کے کہتا تھا اس کو دیوار کے پیچھے قلب نہیں اور وہاں کیا جائے گا تو بھی چل. تو جو کہتے تھے نہیں سارے ہی چنگے ہیں یہ دے پیچھے ماضی کھڑے ہو جاؤ آکھا جائے گا کوڑیا تو بھی اکو لگ. تقریر سننے کا موڈ ہے میرے سامنے والے بیٹھ کے بہت پریشان مجھے کر رہے ہیں کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب میں 5000 کے مجمع میں تقریر میں ہوں یہ کرا گا لیکن 5000 نے بول دیں تسی بھی تو بولو نا یاد. عزیزان گرامی یہ قدر یہ ایمان کب آئے گا نا ایمان وہ تو ہی پتہ لگ جانا ہے. میں جملہ دے لگا تم اللہ کر کے سمجھ آ جائے جب تمہیں کہا جائے گا اپنا ایمان پیش کرو تو جب تم علامہ فیض احمد اویسی کو پیش کرو گے میں دیکھا گا پھر ہوں کہ قیامت کا دن کیڑا روک رہا ہے. آخر جائے گا اچھا یہ بندہ ہے جس نے 4200 کتابیں لکھ ڈالی میرے محبوب کی عزت کے لیے کیا اس کے پیچھے سیدھے جنت میں چلے گا. کہتا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے رہے آستا سلامت میرا کام چل رہا ہے. وہ کہتا ہے آقا تیری نسبت سے ہے زمانے میں توقیر میری اگر تو الگ ہو جائے تو میری ذات میں رکھا کیا ہے. یار بولو تو صحیح نا سبحان اللہ کیا کر رہے ہو یار. جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ذرا دھیان کے ساتھ سنیے. عزیزان گرامی قدر یہ جب اماموں کو پیش کیا جائے گا ثواب بھی اس لے جائے گا نا جلالی تو آ گیا تو ریالی کدھر گیا اور تجھے زمین کھا گئی آسمان نکل گیا کدھر تھا. پتہ تو چلے حقیقت حال کیا ہے. اور پھر ہمارے مدرسے جناب چندہ ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں دانے لیے جاتے ہیں کھا لیں اور کئیوں بیلیوں کو راتوں رات اور میں نے کہا سنیوں تمہیں مبارک ہو کہ وہ کیسے. میں کہا کئیوں کو ایران پالتا ہے کئیوں کو پاؤنڈ اور ریال پالتا ہے. سنیوں مبارک ہو تمہیں تو آمینہ کا لال پالتا ہے. تکبیر بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. رمی کے حضرات یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. قیامت کے دن جب امام کو بلایا جائے گا تو پھر لے آئی نا جڑا کہ کسی نبی نور نہیں اچھا آ جائے گا اچھا تو ہے وہ سور جڑا نا نور کوئی مٹھے بولتے پہنے مجھے یہ جملہ بولنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی حقیقت بھی یہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. پھر میں دیکھوں گا وہ امام تجھے کیسے جنت میں لے کے جاتا ہے. یقین کرو بندہ ہو سادہ سمجھ آئی نا اگرچہ تہمت بات کے پھٹا کرتا پہننے والا ہو لیکن وہ یہی کرے وہ یہی کہتا ہے سب
सबसे औला हो आला, हमारा नबी सबसे बाला हो आला, हमारा नबी। जब ये कयामत के दिन आएगा तो उसे कह दिया जाएगा, अरे तू जैसा भी था तो मुस्तफा का, चलना जन्नत में मौजा मार। अपना इमाम बनाना है तुमको, बंदे का पुत्र बना। ओ बैठे हो। वैसे भी मैं एक बात, आप पूछे बंदे का पुत्र होता कौन है, मैं कहता हूँ फर्क कर छड़ना, मैं देसी मौलवी हूं। हजूर की खत्म नबूवत पे उन्होंने डाका डाला रातों रात, डाला ना, हुण भुगत भी पाया नहीं। मेरे जुमले दे नाल टुरिया करो, सिर्फ सिर ना हिलाया करो, बोलो सुभान अल्लाह। भुगते दे भी पैन ना, ये तो कुछ भी कोई नहीं, साइयां तो नासा ताई कर छड़िया, हर शायद कर छड़ी है मुंह दे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जितने उलमा बैठे हैं, ये मेरे मुअज़्ज़ज़, अगर मुझे बात समझ आए तो शाबाश दे दे, अवाम को तो मैं बुलवा ही लूंगा। खत्म नबूवत पे डाका डला, सुन्नियों के अलावा कोई नहीं निकला। मैं कहता हूँ ये नहीं पता लगा हलाली के रहते हरामी के मुझे जानना नहीं होया। अज़ीज़ान गिरामी ये कदर है, तुमसे तो अच्छा शेख रशीद रह गया जालिमो, और डीजल, और तुमसे अच्छा तो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली रह गया, और पार्लिमेंट में बैठे गूंगे पीर और शतानो। मेरा ख्याल है पहली बारी में या इस बिजाई के हरी पगड़ी वाला देखा तुझे। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है ना, मैं ये बात करूं, क्योंकि जिस स्टेज जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, ये तो फैज़ मिल्लत की है। यहाँ पर तो सारी जिंदगी माँ ने तो जना नहीं, जो मेरे शेख की आंखों में आंखें डाल के कोई बात करे। आज भी जब नजदी कोई सड़क से गुजरता होगा, कब्र देखकर थरथराता तो होगा ना, कि बंदा तो सादा था, और साडू तो जनाब ने नाक की चू चले चलते मोबाइल बैठे हुए तुम यार, यार आप जान जाते हो, सुभान अल्लाह कह रहे थे। ग्रामी ये कदर हज़रात, इस वास्ते जागो, अपना इमाम बंदे का पुत्र होवे, बंदा इमाम दिखाते वक्त शर्माए तो ना, समझ आ रही है। यौम नदअू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाया जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात करूँगा, जब आम होती तो थोड़े से मैं रैंच टैट करता उनको समझाता। अच्छे इमाम की मुखालफत हलाली खून नहीं करता। सुन लिया ना जुमला, जब जिंदगी चाचा साजा में कहा सुभान अल्लाह ले हुआ। अच्छा इमाम, आशिक़ रसूल, किरदार, अमल, कैरेक्टर का सही बंदा, उसकी मुखालफत करने वाला, मेरा जुमला सुने, मैंने कहा ऐसे अच्छे बंदे की मुखालफत हलाली तो नहीं करता, आखिर कौन करता है? समझ आ रही है? अपने अच्छे इमाम की इज्जत कर, उसकी तनख्वाह बढ़ाओ, ईद पे डबल ईद दो, किताबें लेके तो वर्क महंगा हो गया है, और नाथ खाना थे 50,000 रुपया दे के 40 तू सट्टन वाले जालिमो। काश के लिए थोड़ा सा साथ देते ना, फिर मुझे मजा आता यार। उलमा की इज्जत करो। अल्लामा साहब ने इतनी किताबें लिखी हैं, काश के ये सुन्नी खरीदना शुरू कर दें, चासना आ जाए। और इस अंदाज में मसला समझाया, बड़े बड़े जड़े मसले फंसे सन साला लेके ही समझा छड़े। जरूर हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस आयत का दूसरा माना, फरमाया क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाया जाएगा। एक है जिसके पीछे नमाजें पढ़ते हो, ये तो पता लग सी ना, तुमने तो कह दिया था पीछे से इमाम दे। कभी ये भी पूछा था इमाम साहब तू के पीछे आया कि यजीद को इमाम कहता है या हुसैन को इमाम कहता है, तो किसके पीछे? समझ आ रही है ना जी? अज़ीज़ान गिरामी, अब दूसरा माना सुनिए, इसका मतलब क्या है। फरमाया इसका दूसरा माना यह है, क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाया जाएगा। फरमाया इस इमाम से मुराद इमाम वक्त, इस इमाम से मुराद हाकिम वक्त, जिसको तुमने सपोर्ट किया वोट के जरिए से या बैअत के जरिए से। पहले जमाने में बैत होती थी, आजकल वोट होते हैं। क़यामत के दिन तुम्हें बुलाया जाएगा, अच्छा फलाने वजीर की पार्टी है, हाँ जी। फरमाया वो ले आना, ओदा बूथा देख के पता लग जाना तो यार कितने, तो जदों तू लेके जाएगा ना शिकंजे पलीत नु साया करा, इस शिकंजे सने सट्टो जहन्नम दे विच, ते जिन्ने जिन्ने वोट दिता ना मुमताज कादरी नु, बोलो ना या सुभान अल्लाह।
عزیزان گرامی قدر، مجھے آج ویسے بھی بہت زیادہ الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ حاضر ہوں، اور مجھے ایک خوشی کا سبب میرا اور بھی ہے آج کی اس محفل میں، چونکہ میرے نہایت ہی محترم و مکرم بزرگ میرے ماموں جی ڈاکٹر محمد عبد المجید صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ان کے بیٹے محمد برہان مجید صاحب آپ بھی ہیں، حضرت علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بھائی محمد امجد صاحب، اور ہمارے اے ایس آئی جناب محمد چودھری حماد صاحب، یہ بڑے محبت، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور زندگانی میں برکات عطا فرمائے، یہ میرے لیے ایک اور اعزاز کی بات ہے۔ لیکن میں آپ اس ادارے میں آج آ کے بڑی خوشی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اور جگہ جائے نا اسائی ہاتھ اولا رکھ سے ایمیں کرے سے اومیں کرے سے اتھے ہی نہ کیا اومیں کر جی میں احمد رضا کر رہے ہیں، یہاں کے میری خوشی کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ اللہ پاک آپ کی اور ان سب کی محبتوں کو سلام دیا آج سمجھ آ رہی ہے۔ تو اس امام سے مراد ہے حاکم وقت جس کو تم سپورٹ کرتے ہو۔ اچھا میں ایک بات سمجھا دوں، اگر ہم اب نون لیگ والوں کو گندا کہتے ہیں، پہلے تو تمہیں پتہ نہیں سی ختم نبوت تو بات پتہ لگ ہی گیا ہونا نا، بھئی یہ خاندانی اصلی یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل، یہ جملہ ہے ہی علماء واسطے تسی نام ہی بولو تو خیر ہے، کیوں جی؟ ہاں یہ فرعون صفت انسان جو پارلیمنٹ میں بیٹھے انہوں نے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا۔ لیکن میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں دوستان عزیز، بات صرف اور صرف یہ ہے، اب جتنے لوگ بیٹھے ہو پتہ نہیں کس کس نے شیر پہ مہر لگائی ہوگی، میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، ہماری کوئی ان کے ساتھ لڑائی دکان کی نہیں ہے، مکان کی نہیں ہے، رشتہ داری کی نہیں ہے، پیسے کی نہیں ہے، ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار ہے حضور۔ یاد سمجھ لو گے، ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضور کا ہے وہ میرا ہے، وہ شیخ رشیدی کیوں نہ ہو، جو حضور کا نہیں وہ میرا نہیں، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے بغیر پیر ہی کیوں نہ ہو، وہ میرے نہیں ہو سکتے۔ ارے میرا تو وہ ہے جو ایک پولیس والا ہو کر 27 گولیاں مار کے غازی ممتاز بن گیا، وہ کل بھی میرے دل کا حکمران تھا، آج بھی میرے دل کا وہی حکمران۔ یہ میسج آپ آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں، کیونکہ بس اوقات کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس کو سمجھانے سے اگلی کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بھائی ہماری ان کے ساتھ جو دشمنی ہے نا، 35 سال پہلے تو انہیں ملک لوٹ کے نہیں کھاتا، انہیں بدماشیاں نہیں کی تھیاں، دسو نا، انہیں بغیر کرنی 6 شادیاں نے اسلام 4 لاتا ہے۔ ہم نے ان کو کہا بس یہ تم بغیرتیاں کرو، ان کو تم بھگتو گے، لیکن یاد رکھنا حضور اکرم علیہ السلام کی عزت میں ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ مجھے باب خادم رضوی کا جملہ بہت اچھا لگا، آپ کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو مخالف کیوں ہیں؟ کہتے ہیں مخالف اس واسطے ہاں میں جو کتا پاڑا کہ کتا مینوں ہی پہ جائے تو اتنے ہوندہ ہے نا، آپ کہنے دیو پارلیمنٹ والے پاکستان تو بڑا تھا رسول کے نام پہ دور دور او کتے ہو مالکانوں پہ جائے، ہم کہتے ہیں تو میں نے جو کرنا تھا کرتے رہتے ہیں، ہم نے تمہیں کیا کہنا تھا، لیکن ہمارا تو ایک ڈیمانڈ تھی، رسول دے نال دشمنی نہیں لینی، جس دن تم نے یہ لی ہے اب ہون تو انو اسی بنڈا گے جی میں بنڈن دا حق کون دا ہے، بنڈنا سمجھو بنڈنا، وہ بولے سو تو صحیح نا، عزیزان مکرم اب ہو کیسے سکتا ہے؟ اور دیکھو نا میں وزیر ہوں، مجھے کوئی نہیں اتار سکتا، انہوں نے مجھے کیوں نکالا، میں کہا ہوں ہو گیا ہی نکالا، نہیں سمجھ آئی میری بات، وہ بیٹھے ہو کے بھاگ گئے ہو، یہ تمہارے شوق کے لیے تھوڑے سے پنجابی کی جملے بول رہا ہوں، نکالا۔ اچھا جتنے بھی اناڑی تھے، درباری تھے، بکاری تھے، پٹواری تھے، سڑکوں پر کیسے بھونک رہے تھے بلکہ کتے کی طرح، اور جڑا دلال وہ بھی بھونک رہا تھا، سارے کتے بلے، ہمارے وزیر کو کوئی نہیں اتار سکتا،
गाजी वाले मुमताज कादरी ने आख्या, अच्छा जी नहीं उतार सकता, ऐथों पड़े ऐथों पलीता लह कुर्सी तो थले ते दफा हो जीटी रोड ते सारे रात आखी जा मैनू क्यों नकल ए रोला पाया ते घर चला जा और अगला जुमला सुन के तुम्हारा हाथ थले ना रह सकेगा, मैं गारंटी देना। उन्हें आख्या लै मैं तेनू कुर्सी तो ला के हूं ओथे तूने है ना सारी जिंदगी जे तू कौन शराबी बन गया ते मैनू मुमताज कादरी कौन रखेगा। तुमने मुमताज कादरी की ताकत नहीं देखी? क्या बोलना सुभान अल्लाह। ये जो करने वाले बैठे हैं पावर तो मुमताज ही है ना, तो जो है कदर। इस वास्ते मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ, इनका कसूर ये है ये कुत्ते मालका नू पै गए। मुझे एक बंदा कहता है आप इन बंदों को कुत्ता कह रहे हैं, मैं क्या अन्नी दिया सारी बेगैरतियां की तुझे नजर नहीं आया, मैं कुत्ता आख्या तेन बड़ा नजर आया, मैं तो तेरी मां का किरदार भी सही नहीं लगता, मुझे हया नहीं आती। मैं साबित करता हूं जिसने इमाम अली मुकाम को शहीद करना था, अगर ये अलामा साहब ने भी यकीनन इस बातों की तकरीर और रिसाले किए होंगे, शहादत का चैप्टर उठा के देखें, तमाम मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है, फरमाया बात पता क्या है, जिसने हजरत इमाम अली मुकाम को शहीद करना था नबी ने पहले बता दिया था, फरमाया मैं देख रहा हूं मेरी अहले बैत के खून में कुत्ता मुंह मार रहा है। इसका मतलब क्या निकला? कुत्ता चौ टंगाला नहीं होता, टंगाना नहीं होता, वो भी कुत्ता ही है जो सिहाबा और अहले बैत का बेअदब होता है। बेअदब ही तो असल कुत्ता है, समझ आ रही? और वो भी जहन्नमी। कौन सा कुत्ता जी? मैं नहीं ना पता है, कुत्ते ने जन्नत में भी जाना है। साहब कहा फड़ा इस वास्ते इन लोगों का कसूर ये है, इन्होंने सारा काम बड़े तुसी देखो ना, नैब के दफ्तर को तुमने आग लगवाई, ये सी पैक के मंसूबे में खा गए उसको आग लगा दी, हट के फैसल टाउन थाने को आग लगवा दी, क्या बदमाशियां करते, रातों रात बदल देते। यार तुम करते रहो, ये तो तुम क़यामत में भुगत लोगे, लेकिन तुसी मालका नू पै गए। और हुण तो साड़ियां एजेंसियां बड़ियां तंग ने ना तो वो कहदियां ने मंडो जितना मंडना ही ना। समझ आ रही है ना? बेगैरत इतने हैं, फौज के खिलाफ भौंकते हैं। और देखो यार इनका कैसा तरीके वारदात है, फौजी जो सरहदों पे खड़े होकर तुम्हारी हिफाजत करते हैं, वो भी तो मामा दे पुत्र ने ना। इंडिया वाले फायर करते हैं, हमारा पुलिस वाला हमारा फौजी वो शहीद हो जाता है, वो लाशें भेजते हैं, ये सूट खरीद के ना मोदी की मां को साड़ियां भेज रहा है। मैं लाख लानत है, कलियन का नहीं कलियन दसो वो ढिले पै गए, वो लाशें भेजता है, ये जनाब ना मुल्तान दे चमचे अंबा की पेटियां पे गलता है, माशाल्लाह बढ़ के मर नहीं है। वो फौजियों की लाशें भेज रहा है और ये अपनी शादियों पर मोदी को मिला रहा है। मैं कहा शाला नस्ल मुक्की, हमारे जवानों की शहादत का तुमने ये सिला दिया, इसलिए ये माओ के बच्चे कुर्बान होते हैं। समझ आ रही है? और बैठे हो तुमने तो इनकी दरिंदगी नहीं देखी बाबा। अजीज़ान गिरामी कदर, इन जालिमों के जुल्म से अब अपने आप को छुड़ाओ, और एक ही तरीका है जालिम के जुल्म से छूटने का कि तुम ना बताओ कि अब आएगा तो निज़ाम मुस्तफा आएगा। आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। तो जो है मेरे भाई ये इनका कसूर है। उन कसूर समझ आया? बस सीधा दसो यार ना जो कीता करते रहन, मालका नू पै गए। देखो ना मसाजिद के स्पीकर उतारे, हमने फिर भी बर्दाश्त किया। उलमा पर पर्चे किए, जो दहशतगर्द थे वो तो डीजल की सूरत में बीच बैठे हैं ना, उनको कुछ नहीं कहा। समझ आ रही ना? सुन्नी उलमा पर पर्चे किए, पीरों पर पर्चे किए, जो गैरतमंद थे, बेगैरत थे, उन्हें भी देख बैठे। मट्ठा बोली कि फौत ना हो जाए ना, ये डर रहता है ना। अल्लाह ने काम ये कर सब कुछ किया, हमने कहा कर दो, मालका नू पै गए हो, अब फिर हमसे बर्दाश्त नहीं
پھر دیکھنا کیسے مردان حق اللہ کے شیر بیٹھے نہیں فیض آباد میرا جملہ سن لیں اس بعد پھر آپ کا جی چاہے دعا ضرور بولنا. جملہ میرا سنیے جو میں دینے لگا. کہ جی ہم آپریشن کریں گے. میں کیا تو آپریشن کر یہ اسی طرح بڑا آپریشن نہ کی اور یاد رکھ لو میرا جملہ یاد رکھ لو. فوت تو یہ اسی دن ہو گیا تھا جیسے انہوں نے ممتاز کو شہید کیا کیونکہ وہ اس دن زندہ ہو گیا تھا یہ مر گیا تھا. موت تو ہو گئی قبر ان کی بن گئی. آج نہ کرنا ہے نا ایک قبر انہوں کی پکی کرتا پہ. اور میرا یہ جملہ لکھ لو یہ گندہ گروپ ناپاک لیگ یہ مٹا دیے جائیں گے جیسے حرف غلط کو مٹا دیا جاتا ہے. یہ مٹا دیے جائیں گے. ان کا نام و نشان تک نہ باقی رہے گا. ان خنزیروں کے ساتھ وہ حشر ہونے والا ہے اور اللہ کی پکڑ میں ہے. یہ کرپشن تو 35 سال پہلے بھی کی ہے. ہن کیوں پتے گئے؟ میں کہا ہن پتہ لگ گئی ممتاز قادری دا. وہ تو کہتا تھا کر کچھ نہیں سکتے تو ہن سنانا. دوستان گرامی یہ ہے ان کا قصور. اب تم جتنے لوگ بیٹھے ہو پتہ نہیں تم نے کس کس پر مور لگائی ہوگی. پہلی تو تمہیں پتہ کوئی نہیں سی. ہوں تو پتہ لگ گیا یہ ڈاکو ہیں. دنیا کے ڈاکو جی ہمیں خط بھی کوئی نہیں. یہ تو ناموس رسالت کے ڈاکو ہیں. اگر اب بھی اگر کسی کو یہ باتیں سن کے تکلیف ہو رہی ہو علماء بیٹھے میں جب اپنی ذمہ داری میں بول رہا ہوں. اگر کسی کو اس گنجے کی بات سن کے تکلیف ہو رہی ہے اور پتر اٹھی جا کے کلمہ پڑھ. اجے تیرا کلمہ ہی کلمہ اور چل کے کلمہ پڑھ. اس غیرت کے لیے تجھے غصہ آتا ہے جس کتے نے ناموس رسالت پہ ڈاکہ مارا. میں دیکھا گا جب قیامت رو تنوے جنت لے کے گیا سانو تے مار ہے زہرا کے بابے پر. اگر تجھے ان کی باتیں سن کے تکلیف ہو رہی ہے چل کے کلمہ پڑھ. اگر پھر بھی تیری غیرت نہیں جاگی پتہ کر ماں سے کوئی کرداری اور ہے. حیا کر تو ہوتا نہ حلالی تو نکلتا ایسے جیسے نکلا تھا جلالی. کہاں بیٹھ غیرت بھی کسی شے کا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں نا. خیبر والے دن نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر ایک گدھا پیش کیا گیا. ہوتا ویسے اس کو گدھا بھی مبارک کہنا چاہیے لیکن میں سمجھانے کے لیے 2-4 جملے استعمال کروں گا. ناراض نہیں ہونا آپ نے. میں نے اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا. وہ گدھا جب پیش کیا گیا نا تو نبی پاک علیہ السلام سے سب نے کہا حضور خیبر فتح ہو گیا آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہو کے چلے جائیں. بڑا اچھا گدھا ہے طاقتور بھی ہے قد کاٹ بھی ہے. پنجی میں پنجابی کا دن سونا ڈاٹ ہے. اس وقت تو پھر یہی تھی نا جی آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں. نبی پاک نے فرمایا اگر تم کہتے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں. آپ جب بیٹھنے لگے نا یہودی دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. اب یہاں ہو سکتا ہے آپ نے یہ پہلے سنی ہو لیکن جس انداز سے فقیر عرض کرے گا آپ نے نہیں سنی. اچھا یہودی دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام جب گدھے کے قریب تھے نا تو گدھا تھوڑا سا جھک گیا. بعض روایات میں ہے بیٹھ گیا. بعض میں کھلوتا انجن میں بچ جان ہی کوئی نہیں. بالکل احترام سے نبی پاک اوپر بیٹھے جب چلنے لگے تو یہودی بات 1 منٹ ہماری بات سنی. فرمایا بتائیے کیا بات ہے؟ جی ہاں میں کلمہ پڑھنا ہے. فرمایا کلمہ پڑھنا تھا تو جنگ کیوں لڑی تھی؟ کلمہ ہی پڑھنا تھا تو جنگ کیوں لڑی تھی؟ پھر مولا نے یہ سٹا کیوں بچائیں؟ سبحان اللہ. ہائے 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 کاش کہ آپ کا جگرا ہو بولنے والا. سبحان اللہ. سامنے ہری کڑیاں لے کے میں کروں کیا یہ میں اتار بھی نہیں سکتا کیونکہ میری طریقت کا مسئلہ ہے. اگر میں اس کو ہی الگ کر دوں تو میں ہوں کیا؟ میری تو پہچان یہ ہے میں نیواں میرا مرشد اونچا. میں اونچیاں دے سنگ لائی ہوں سب کے جمع ہونا اونچیاں تو جن نیویاں نال نبھائی ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا. نبی پاک نے فرمایا پھر جنگ لڑی ہی کیوں تھی؟ کہنے کے بعد ہم نے کلمہ پڑھنا ہے. حضور نے فرمایا وجہ تو بتاؤ کیوں کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ سبب. انہوں نے جو بات کی نا آپ کو سن کے ویسے مسکراہٹ آ جائے گی. آپ کا جی چاہے بولے نہ جی چاہے نہ بولے. انہوں نے کہا نہیں جی صحیح کلمہ پڑھنا ہے. کیوں؟ فرمایا ایک ہوتے کو بیٹھا سے کلمہ پڑھنا ہے. یہ گڈو سے دیکھ گڈو کو بیٹھا سے. میں گدھا مبارک کہا نا میں نے پہلے اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا لیکن پنجابی کو سٹ بھی تو مارنی ہے نا. ایک گڈو کو بیٹھا سے کلمہ پڑھنا ہے. توجہ ہے نا صحیح فرمایا. اچھا انہوں کہا یار کمال ہے بندیاں دے آکھن تے تسی پڑھیا نہیں تے کھوتے وال ویکھ کے پڑھدے ہو. آواز ہی بٹھی ہے. اچھا بتائیں نا سبب کیا ہے؟
انہوں نے کہا حضور یہ جو گدھا تھا نا آج تک اس نے کسی بندے کو اوپر نہیں بیٹھنے دیا، وہ ہمارا سردار تھا، وہ ہمارا کمی تھا، وہ ہمارا درمیانہ بندہ تھا، وہ ہمارا چودھری تھا، وہ ہمارا آڑتی تھا، وہ ہمارا مولوی تھا، جو بھی تھا اس نے کبھی کسی کو بیٹھنے نہیں دیا، ہم نے اگر کبھی بٹھایا اس نے چاہ کے تھلے مارے ہیں۔ بیٹھے ہو بندے نو تے باندھ کے رکھیا، ایسا کیا میں ٹرنا ہی نہیں، لیٹ جاندہ آئی، لیکن آپ کبھی کسی بندے کو اوپر بیٹھنے نہیں دیا۔ یا رسول ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا ساڑھے نال تے سائیاں جڑی کرنی ہا وہ تے ہو گئی، لیکن ویک سوں جدہ گڈوں تے پاسوں دیکھیں گے جب یہ گدھے پر بیٹھیں گے، گدھا تو کسی کو بیٹھنے دیتا ہی نہیں۔ فرمایا جب ہم نے دیکھا نا آپ گدھے کے قریب گئے، اس نے پہلے گردن جھکائی، پھر قدم جھکائے، پھر جسم جھکایا، آپ کو بٹھایا اور لے کے ادب سے چل پڑا۔ ہم بھی مجبور ہو گئے، جسے گدھے مانتے ہیں ہم نہ مانے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اعلیٰ حضرت نے میرا خیال یہی دیکھا ہوگا، اس سے پوچھا گیا کیوں بھائی ان کو کیوں بٹھایا؟ انہوں نے کہا کیوں نہ بٹھاوا، انہیں جانا انہیں بانا، نہ رکھا گیا اسے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ میرے کو الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے مرشد پر، اپنے استادوں پر، اپنی نسبت پہ مجھے ناز ہے۔ میرے کو ہتھوڑا ہے قادری تے ساٹھ ہے رضوی۔ عالم میرا فقیر جب رینٹ ٹیٹ کرتے نا بڑیاں بڑیاں دے راٹ نکل جاندے ہیں، یار یہ ہوا کیا ہے؟ میری سپیڈ 120 تھی تو میں جو 40 پہ بیٹھا، میں آکھا تھوڑا جاؤ پنجابی چاہتے نا توڑی گولی ہے تھوڑا سائیں تھوڑا جا سان دا میں آکھا میرا پتر اتنا مرے سا نہیں جتنا گلے سا۔ بولو حاجہ سبحان اللہ یار، سمجھ آئی نا؟ یہ حضرت صاحب کی مچھڑی بولی تھی، میں نے کہا چلو ہم بھی حاضری لگا دیدانے گرامی فدر فرنا الحمدللہ ہر قسم کا مال ہے ہمارے پاس، میرے پیر اختار نے رنگے ہی انجھے۔ ہاں اور پھر چلتے چلتے میں دعوت دیتا چلا جاؤں، مدری چینل دیکھتے ہو؟ ہاں جی ضرور دیکھا کریں، باقی دیکھ کے رجے نہیں، نہ جیو یہ لکھو لو سارے مرو۔ ہاں اور سب تو زیادہ شاہ عظیم حرام زادہ، وہ سب سے زیادہ پتہ نہیں اپنی ماں کا نکاح پڑھانے کا بدلہ لے رہا ہے، مولوی کے خلاف پہ بولتا ہے۔ اور صاحب جملے تو میرے ایڈن بھی ٹرک دے پورے نام ہیں پر لوگ کا حاضمہ بڑا چنگا ہے، کوئی جانتا ہے۔ بولو سبحان اللہ ذرا پیار گرامی قدر حضرات، فکر رضا ہے یہ، میں صرف غیرت جگا رہا، فکر رضا ہے یہی، بیٹھے ہو قادیانی میں سٹ مارنی ہے، رضوی تھوڑے دن مار رہا ہوں، آپ کو میں ٹھوک جانی ہے۔ یہ میں نے کئی جگہوں کو بتائی ہے، تو الحمدللہ علماء نے بالخصوص مجھے بڑی دعوت دی، بالخصوص۔ اب یہ جملہ سنیے، اب میں نے یہ جب روایت سنائی نا، اس کے بعد نبی پاک نے گدھے سے پوچھا ہاں بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، حضور پاک نے اپنا اس کا نام بدل دیا، فرمایا کے بعد تیرا نام ہے یعفور، اس کا نام بدل دیا۔ حضور نے فرمایا بھئی ان کو تو بیٹھنے کیوں نہیں دیتا تھا؟ انہیں کہا حضور گل لے بے جڑی میری نسل ہے نا وہ دے بیچ آئے 60 گدھے، ایک روایت 72 دی، 60 یا 72 گدھے آئے اور سب کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا تمہارے اوپر نبی سوار ہوں گے، ایک کوئی نبی سن میں کیسے ان کو بیٹھنا دے دیتا؟ نمبر 1 جملہ سنیے اگلا ذرا، فرمایا پھر مجھے کیوں بٹھایا؟ یا رسول اللہ جملہ سنیے، یا رسول اللہ گدھوں میں میں آخری ہوں، نبیوں میں آپ آخری ہیں۔ میں دو گلہ کرنی ہے، پہلی گل تے قادیانی نو سن تے دوئی گل تے نبی پیران، اگر قادیانی نو سن گدھا کہتا ہے آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری۔ میرا جملہ پتہ نہیں کوئی پچاوے یا نہ پچاوے، زندگی تو سنہ سنیا اسی میں کیا او مرزا کانا قادیانی او کھوتے نو سمجھ نہ گئی، او کھوتی دیا تینوں نہیں لگے۔
ساتھ 40,000 میں بہنا کی میں چاہ سوں گی سارا کچھ تو 40,000 میں لڑ جاتا ہے. یہ بھی کیا بات ہے, کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے بھی ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئیے میری بات, لیکن بہرحال کوئی زیادہ باتیں کروں گا تو کئیوں کو دل دکھے گا. کیا خیال ہے؟ اس واسطے میں یہیں پر رک جانا بہتر سمجھتا ہوں, لیکن اب واپس پڑھ بھی ہے. قادیانی 60 بجی پوری بجی ہے. لوہنا پر ڈبیاں پیروں مار لی پیر بن جاتے ہیں. حضرت صاحب شاہ صاحب ہیں. میں کہا تو کدو شاہ بنے؟ کیا بات ہے؟ کیدو کیدو تے کیمیں کیمیں پوچھنا میرا حق بنتا ہے. سید جو تو اسے بتانا نہیں پڑتا. اے اوچ شریف تو 50 روپیہ نہ ججرہ نہیں بتا بیٹھے ہو. یہ جی شاہ صاحب ہیں. میں کہا شاہ صاحب ہیں کیا کارے شاہ صاحب ہیں. چلو میں کہے بھی چھا اصلی شاہ صاحب کا بھی چہرہ کئیوں نے منحوسوں نے خدا کی قسم خراب کر دیا. اصلی سید تو سید ہوتا ہے نا, وہ بتاتا بھی نہیں ہے. اسے بتانے کی ضرورت بھی. اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ شریف کی جو تحقیق کی اس میں فرمایا سید کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1, یا تو سید کا چہرہ بتائے گا. حضرات لنگر بھی ہلے بولو تو صحیح. توجہ ہے نا میرے درامان. سید کا یا تو چہرہ بتائے گا نمبر 1. نمبر 2, سید کا کردار اور کریکٹر بتائے گا. میلے لوا منا لے, کتے لڑا منا لے, دادا کو بجا منا لے, زنانیاں کو لگوڑے گھٹا منا لے. خیال ہے کوئی نہ مزاج زیادہ ہی کرتا ہے. فکر رضا سنیے تو پوری سنو, ادھار نہیں ہے. اس کا کردار بتاتا ہے, وہ تو نظر اوپر اٹھاتا ہی نہیں. سید ایسا ہے. نمبر 3, فرمایا سید کے دسترخوان پہ جا کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا سید ہے کہ نہیں. سخی رج کے ہوئے گا. یہ سید ہے. اصلی سیدوں کو بھی شرمسار کر رکھا ہے کئی بدماشوں نے. اچھا 3 کلومیٹر پیچھے چلے جاؤ تے ہاشمی, اور 3 پیچھے تے چلے جاؤ تے قریشی, اور 3 پیچھے تے چلے جاؤ تے مسلی. سمجھتے گئے ہی سو صفائیاں دیتا پھرتا ہے, شجرے لے کے پھرتا ہے. بہاول نگر سے مجھے موصول ہوا ہے. میں نے کہا مارکیٹ میں تو اور بھی بہت کچھ ملتا ہے. حیا میں ہاتھ مار. دوستان گرامی قدر تمہیں کیا پتا یہ سید زادہ ہوتا کیا ہے؟ یہ پوچھ اعلیٰ حضرت سے. سمجھ آئی نا. میں ادھر بات چلے گی تو بات دور نکل جائے گی, لیکن میں تھوڑا جا ڈبے پیر دساں. یہاں پر یہ بات بڑی ہی قابل غور اور قابل توجہ ہے. اگر آپ تھوڑا سا جاگے تو گدے کو پتا ہے کہ میری نسل میں 60 ہیں, کھوتے نو شجرے دا پتا ہے. جملہ میرا بہت بڑا تھا, علماء نو چاس آگی مجھے اور ضرورت ہی نہیں میں کسی کو بات. گدے کو پتا ہے اپنے شجرے کا, نہیں پتا تو ڈبے پیر کو نہیں پتا. سمجھ آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی قدر اس واسطے تھوڑا سا جاگنے کی کوشش کرو. اور اگر آپ فکر رضا کو سننا اور سمجھنا ہی چاہتے ہیں تو یاد رکھو اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی 2 چیزوں پر گزری, غیرت اور محبت رسول. غیرت اور محبت رسول, بات یہ 2 چیزیں. اب غیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادب کرنا تے راج کے کرنا تے جب کسی نے نفرت کرنی ہے تے راج کے کرنی ہے. یہ غیرت کی ڈیفینیشن ہے, یہ غیرت کی تعریف ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں جی تھوڑا سا نرمی, تھوڑی سی نرمی. نبی پاک نے نرمی کا درس دیا ہے اور میں نے کہا یہی تو تمہیں پتہ نہیں ہے. نرمی کا درس بعد میں دیا ہے, غیرت کا درس پہلے دیا ہے. اب میں تمہیں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. کنز المال شریف میں حدیث ہے, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ جس نے نرمی کا درس دیا میرے نبی کے جملے سن کر رحمت نے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں من لم یعرف حق اہل بیتی, فرمایا جو بندہ میری اہل بیت کی عزت, حق, مقام نہ پہچان سکے, اما منافق, یا تو وہ منافق ہے, او بلغ الزنا, یا حرامدہ ہے. سبحان اللہ. سیرمان کلو دا ہینا ٹکے دی زبان ہلا کے سبحان اللہ. اما منافق او بلغ الزنا او امہ حاملاتہ بغیر طہر, یا پھر اس کی ماں ناپاک تھی اور حاملہ ہو گئی. میں نے کہا اہل بیت کا دشمن بان سدھا سدھا حرام دا تے ماں بھی ناپاک. اس سے بہتر نہیں امام کے در کا غلام بن, امام کے در کا غلام بن, پھر تجھے پتہ لگے. پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں تجھے ملے گا کیا؟ آپ یہی فرماتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے
نور تیرا سب گھرانہ نور. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اس گھرانے کا بہا اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی کا درس یہ ہے. اور پھر یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے. اعلیٰ حضرت صرف احمد رضا تو نہ تھے نا، احمد کی رضا. یہ وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی مال نہیں اکٹھا کیا، ساری زندگی ایمان کی سرحدوں پر بیٹھ کر لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جن کی پکڑ کی اور جن پر کفر کا فتوہ لگایا ان کو بھی پہلے 5 کتابیں لکھ کر بتایا، او حیان ہاتھ مارو، بندے بن جاؤ، تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور مان جاؤ. اور یہی کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. اور اعلیٰ حضرت تھے کس پر جناب درجے کے، چھوٹی سی عمر ہے آپ کی، روزہ رکھ لیا. والد صاحب نے دوپہر کے وقت طلب کر لیا، ہمیں کہا کھانا کھا لو کمرے میں جا کے. فرمایا جی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. توجہ ہو تو پھر بولیے گا ورنہ کوئی حاجت نہیں. روزہ رکھا ہوا ہے. بیٹا بچوں کا روزہ نہیں ہوتا، آپ چھوٹے ہیں نا ابھی. فرمایا ٹھیک ہے بچوں کا روزہ نہیں ہوتا، میں نے تو نیت کر لی ہے. اعلیٰ حضرت صاحب فرمانے لگے بیٹا نیت کے ساتھ بھی بچہ نابالغ اور چھوٹی عمر کا ہو جس کو جان کا خدشہ ہو، پر روزہ تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے، تو آپ کھا لیں. کہا جی میں نہیں کھاؤں گا. فرمایا بیٹا کمرے میں ہے سب کچھ، کہہ رہتے ہیں کوئی بے خدا پہ ہے. فرمایا کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا. یہ ہے امام احمد رضا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ امام اہل سنت کو لوگوں نے سمجھا دیا ہے. اور امام اہل سنت نے تقریر فرمائی پہلی زندگی کی پہلی تقریر، اور عمر تھی صرف 6 سال. کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں. میں کہا لائیے میرے احمد رضا کے برابر کوئی امام دیکھ لیتے ہیں، حکیم الامت بنے گا یا ذلیل الامت بنے گا؟ چانن ہو جائے گا جناب. لاؤ نا، کیوں حضرت صاحب یہ بھی کون سی بات ہے. اور پھر اگر آپ جاگ رہے ہوں تو 6 سال کی عمر میں تقریر، اور تقریر کو 10-15 منٹ نہیں تھی، میں بھی ہو سکتا ہے گھنٹے سے سوا گھنٹہ ہی ہو. اعلیٰ حضرت نے کی تو 2 گھنٹے. کتنے گھنٹے؟ اور تقریر کا موضوع کیا تھا سن کے آپ کو خوشی ہوگی، میلاد مصطفیٰ. یہ موضوع تھا آپ کی تقریر کا. کتنے گھنٹے؟ زندگی کی. اور ان میں تقریر ہو رہی تھی نا، جیسے آپ اکثر علماء اور طلباء بیٹھے ہیں اور عوام کے لوگ کم بیٹھے ہیں. جس مجمع میں اعلیٰ حضرت نے کی وہاں پر اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے کہ اگر اعلیٰ حضرت بعد میں مجدد نہ ہوتے تو وہ سارے الگ سے مجدد ہوتے. اس درجے کے علماء بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر آپ نے تقریر فرمائی. اور پہلا پوائنٹ پتہ کیا ہائی لائٹ کیا، جو لوگوں کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کیا میلاد کرنے پر. اللہ کرے آپ بھی جاگ رہے ہو. فرمایا لوگ پوچھتے ہیں کہ تم میلاد کیوں کرتے ہو. فرمایا مجھے صرف یہ بتایا جائے، 6 سال کا بچہ بات کر رہا ہے، مجھے یہ بتایا جائے جب نبی پیدا ہوئے تھے تو آتے کس کو یاد کیا تھا؟ آخری آتے ہی اپنی امت کو یاد کیا تھا. فرمایا نبی پیدا ہو وہ امت کو یاد کرے، جب 12 نبی اور نبال آئے امتی نبی کو نہ یاد کرے. اور ایک جگہ پہ یہ اس لیے بھی بات کر رہا ہوں پیغام اعلیٰ حضرت بھی پہنچ جائے نا. اعلیٰ حضرت کی تصانیف کے اندر ایسا مضمون بالکل موجود ہے. آپ نے فرمایا میلاد منانے پر دلائل، ہمیں 2 دلیل، ہمیں 2 دلیل. فرمایا کیوں دلیلیں دیں؟ لوگوں نے پوچھا پھر کیسے کریں؟ توجہ ہے نا؟ سائیں بیٹھے ہو آدھن بیٹھے رہو پر پویوں نہیں باننا، تھوڑا جائے جاگ دے رہو تاکہ میں اپنی بات سیرے لگا لوں نا. عزیزان گرامی یہ قدر اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باغ میں پھول کھل جائیں، بہار آ جائے اور بلبل وہاں جانے کے لیے دلیلیں ڈھونڈے. کبھی ایسا نہیں ہوا. فرمایا نہ تو وہ کسی کبے کی بات سنتی ہے نہ کسی الو کی سنتی ہے. میرا جملہ اللہ کر کے پچا جاؤ جسے اپنا حلاؤ دے ہوتے بولو. میں نے کہا جب درختوں کی بہار آئے تو بلبل کسی سے دلیلیں نہیں لیتا، نہ کبے سے نہ الو سے. اور جب ایمان کی بہار ربیع الاول آئے دلیلیں نہ پوچھا کر، نہ کسی کبے کھانے والے سے نہ الو کے پٹھے سے. نہ کسی کام کھانے والے کو لو، بولو نا کام
کھاتے بھی ہم میں کہ جیا بتا میری سیدھیا چالا تانڈے پیو لکھا ہے کیوں دلے پہ بھولے سونا جے زبانہ ہنتا سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی دوستان گرامی قدر اس واسطے نہ کسی کبے کھانے والے کی بات سنی ہے نہ الو کے بٹھے کی اعلیٰ حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی اب پتہ نہیں آپ سمجھیں اور اس کے بعد اگر تقریر ختم ہو جائے تو آپ نے ناراض بھی نہیں ہونا کیونکہ ابھی آیت کے 2 مفہوم باقی ہے تو یہ بڑی لمبی تقریر ہے اعلیٰ حضرت کو سمجھو میں نے شروع ہی نہیں کیا لیکن جو آپ نے موضوع فکر رضا رکھا تھا سمجھ آئی نا کیونکہ اس پر ذات اعلیٰ حضرت کو تھی نہیں اگر ہوتی تو میں بتاتا فقہ میں کیا مقام ہے حدیث میں کیا فکر رضا کیا ہے غیر پیدا کر لوہے دی لٹ ورگا سنی بن پل پلانا بن جیڑا مگر لگے جیڑا جینے گلی جینے لایا گلی او دے نال مچلی بیٹھے قائد اعظم بن کے علامہ اقبال بن کے سبحان اللہ پہلی والی ہری پگڑی والا ڈٹھا کو لیندا اول تو صحیح نہ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں کو عزیزان گرامی قدر آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں فرمایا دیکھو یار یہ ساری دنیا اگر دیکھی جائے نا تو یہ میلاد ہی سجا ہوا ہے یہ پنڈال ہے پوچھا وہ کیسے فرمایا نبی کی آمد نہ ہونی ہوتی اللہ زمین نہ بناتا فرمایا زمین بچھا دی آمد کے لیے فرمایا زمین بنا کے درخت لگا دیے تاکہ خوبصورتی ہو جائے گلاب لگا دیے تاکہ اور خوبصورتی ہو جائے چھوٹیاں چھوٹیاں پہاڑیاں بھی بنا دیا بیچ میں چشمے بھی بنا دیے دریا بھی نہریں بھی خوبصورتی ہو جائے یار ہاتھ چالو یار گونگے طرح بنیا کرو اعلیٰ حضرت صاحب کا ذکر کر رہا ہوں فرمایا پھر کیا کیا فرمایا وہاں پر پھر چھت کی ضرورت تھی آسمان کی چھت کھڑی کر دی پھر لائٹیں کی ضرورت تھی ستاروں کی لائٹیں کر دی فرمایا پھر برف کی ضرورت تھی چاند کی شکل میں سورج کی شکل میں برف لگا دیا ساری کائنات کو سجا دیا کہ بالکل فرمایا اللہ حبیب دی آمد واسطے ساری دنیا سجاوے تو اپنی گلی نہیں سجا سکتا بس فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں میاں خوش رہیے ہم دعا کر چلے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین